वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत साद का सेक्शन नंबर 3 आयत नंबर 32। व वहबना ले दाऊदा सुलेमान, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अता किया, जैसे सूरत नमल में कहा गया व वारिसा सुलेमाना दाऊद, और दाऊद जो थे बने वारिस बने दाऊद अलैहिस्सलाम के। नेमल अब्द, कितना अच्छा बंदा। कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इन्नहु अव्वाब, और हमारी तरफ रुजू करने वाला। इस ओरिदा अलैहि बिल अशी साफिनातुल जियाद, जब उनके सामने शाम को ख़ास असील घोड़े पेश किए गए। इससे मुराद वो घोड़े जो खड़े हों तो नहायत सुकून के साथ खड़े हों, और जब दौड़ें तो नहायत तेज़ दौड़ें। फ़क़ाला इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरा अन ज़िक्री रब्बी, तो उन्होंने कहा, किसने कहा? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, कि मैंने इस माल की मोहब्बत यानी घोड़ों की मोहब्बत को अपने रब की वजह से महबूब रखा हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन घोड़ों को राह खुदा में जहाद के लिए रखा हुआ था और उनसे बहुत प्यार करते थे। हत्ता तवारत बिल हिजाब, और यहाँ तक के शाम हो गई। आप रुद्दुहा इलैया अलैया फतफिका मसम बिसूक वल अनाक, उन्होंने कहा इन्हें वापस लाओ, और जब वो वापस आ गए तो उनकी गर्दन और पिंडलियों पर मसहम बिस फतफिका, तो उन पर मसा करने लगे, प्यार से हाथ फेरने लगे। हज़रत सुलेमान के सामने जब आला दर्जे के असील घोड़ों का एक दस्ता पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने इन घोड़ों को अपने नफ्स की खातिर महबूब नहीं, बल्कि इन चीज़ों से दिलचस्पी अपने रब का कलमा बुलंद करने के लिए पसंद करता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोड़ों के मुआयने और उनकी दौड़ में इस कदर मशगूल हुए कि आपका ख़ास वजीफ़ा जो था वो, और असर और मगरिब के दरमियान पढ़ते थे, जो वो आपका जो था वो आप भूल गए। रुद्दुहा इलैया, तो उन्होंने कहा इन्हें वापस बुलाओ। फिर उन्होंने घोड़ों की दौड़ कराई, यहाँ तक कि वो निगाहों से ओझल हो गए। फिर इसके बाद उन्होंने उनके घोड़ों को वापस तलब किया। जब वो घोड़े वापस आए तो उनकी गर्दनों और पिंडलियों पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगे। इसमें ये वो आयात हैं जो मुश्किल तरीन मुकामात हैं। कुरान पाक में सिर्फ इतना ही लिखा है, और लेकिन इसराइल के रवायात में है कि जब आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई तो आपने घोड़ों को कहा इन्हें वापस लाओ, और उनकी गर्दन और पिंडलियों पर जो था वो तलवार से यानी उनको मारने लगे कि इनकी वजह से मेरी असर की नमाज जो थी कज़ा हो गई। लेकिन सही बुखारी और कहीं मुस्तनद हदीस में ये बात नहीं है, और जिन मुहद्दिस ने ये इसकी तफसीर की है वो इसका तर्जमा नहीं बल्कि इसके अलावा जो है वो बात की है। तो सही यही था कि आपने उनको वापस बुलाया, और फिर प्यार से मालिक को जो है वो घोड़े जो हैं वो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर आपने उनकी पिंडलियों पर और उन पर प्यार से जो था वो हाथ फेरने लगे। इस वाक़े का ज़िक्र अल्लाह ताला ने सुलेमान के हक़ में नेमल अब्द, मेरा बेहतरीन बंदा, इन्नहु अव्वाब, और अपने रब की तरफ कसरत से रुजू करने वाला था। इसके बाद ये आयत जो है वो आपकी आई है, तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि आप प्यार से उन घोड़ों से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे कि ये राह खुदा में जिहाद करते हैं ये घोड़े। वलक़द फ़तन्ना सुलेमाना व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन अनाब, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया। सुम्मा अनाब, फिर उन्होंने अल्लाह से रजू किया और कहा, काला रब्बिग़फ़िरली, कि अल्लाह मुझे बख्श दे, व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बादी, कि मुझे ऐसी बादशाही अता कर जिसके बाद तो किसी को वो बादशाही ना दे। इन्नका अंतल वहाब, तो बहुत ज़्यादा देने वाला है। पहले दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की गई, फिर फितने का जिक्र किया गया,
اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا بھی محاسبہ کیے بغیر نہ چھوڑا۔ پھر وہ تائب ہو گئے، اللہ کے آگے جھک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے اپنی شان بندگی دکھائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا۔ اسی طرح جب ان کی کرسی پر دست خاکی ڈالا گیا تو وہ فوراً اپنی غلطی سے متنبہ ہو گئے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کا یہ مقام بھی، یہ آیت بھی مشکل ترین مقامات میں سے ہے۔ ان دونوں قصوں میں بیک وقت دو باتیں ذہن نشین کرائی گئیں کہ جس وقت انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اسی وقت وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے، اور اس رویے کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف غلطی کو معاف کیا بلکہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آج رات اپنی بیویوں کے ساتھ پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا، مگر یہ بات کہتے ہوئے انشاءاللہ نہ کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی۔ حضرت سلیمان کے یہ الفاظ کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، تو یہ تفسیر بھی جو ہے یعنی کسی صحیح اسناد کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیلی کی تفسیر میں ہے۔ غلطی کیا تھی ہمیں نہیں معلوم، کہ وہ جسد کیا تھا اور کس کا جسم کا دھڑ تھا، صرف یہی ہے کہ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ان کے جسم پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا۔ پیغمبر جو ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، اسے اپنی غلطی کا جو تھا وہ فوراً احساس ہو گیا، اور وہ مقام جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے کسی غلط بنا اسرائیل کی یا کسی کی روایات پر یقین نہیں رکھنا، بلکہ اس آیت پر جو آپ کو ترجمے کے ساتھ ہے، عربی کے ترجمے کے ساتھ، اس لیے جو کہتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے وہ سیکھو، اس پر آپ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے اس پر یقین کر لو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی کے خواستگار ہوئے اور کہا کہ اے اللہ مجھے وہ بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کی سزاوار نہ ہو۔ ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت کی فرما روائی ان کی نسل میں باقی رہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حق میں فتنہ قرار دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر درخواست کی کہ بادشاہی بس مجھ پر ہی ختم کی جائے، اور میں اپنے نسل میں بادشاہی جاری رکھنے کی تمنا سے باز آیا۔ حضرت سلیمان نے اپنے بعد کسی کے لیے جانشینی کی نہ وصیت کی اور نہ کسی اطاعت کے لیے لوگوں کو پابند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلطی کو معاف کیا، اور بلکہ وہ نعمتیں عطا کی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو نہ دی۔ جو نعمتیں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ دی۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، کیا نعمتیں تھیں؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہواؤں کو ان کے ماتحت کر دیا آپ کے حکم سے، جہاں آپ چاہتے تھے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھیں۔ ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار دے دیا۔ بہت تیز ہوائیں بھی آپ کے لیے آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتی۔ آرام دہ رفتار تھے۔ اسی طرح ایک مہینے کا سفر صرف ایک شام میں طے کر لیا۔ کتنی بڑی یعنی اللہ کی طرف سے نعمت تھی کہ ہواؤں کو مسخر کیا ہوتا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور طاقتور جنات ان کو ان کے ماتحت کر دیا تھا، یعنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگا کر موتی ہیرے لال جواہرات جو تھے وہ نکالتے تھے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے جنات کو جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، یعنی اب اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں بعض جن جو تھے وہ سرکش بھی تھے، تو ان کو آپ یعنی زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے اور پھر ان سے کام کرواتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، کہ یہ ہمارا عطیہ ہے اے سلیمان تیرے رب کی طرف سے، تو روک رکھ یا تجھ سے کچھ حساب نہ لیا جائے گا، یہ ہماری بخشش ہے، جسے چاہو دو اور تم نہ دو، تم سے محاسبہ نہ ہوگا۔ شیاطین اور جن میں نے تمہارے قبضے میں دے دیے ہیں، جیسے چاہو روک رکھو اور جیسے چاہو تم ان کے ساتھ سلوک کرو، تم سے اس پر محاسبہ نہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ حُسْنُ مَآب،
یہ ہر نبی کے بارے میں، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بارے میں بھی تھا کہ ان کے لیے ہمارے پاس یعنی بڑا مقرب رتبہ ہے میرے پاس ان کا، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ، ہمارے پاس اونچا رتبہ بھی ہے، اور ان کے لیے انہیں جو میرے پاس جب یہ آئیں گے تو انہیں عمدہ ٹھکانہ بھی ملے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اسرائیل کے یعنی آپ اسرائیل کے بادشاہ بنے، اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور جو تھے وہ بادشاہ تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس، 3 میل لمبا تخت، سوچو ذرا کتنا بڑا تھا۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا جو لال، فیروز و زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جس کی ڈالیاں سونے کی تھیں، ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک جو تھا وہ بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں تھیں جس پر لوگ بیٹھتے تھے، اور ان کے پیچھے جن اور انسان ان کی خدمت کے لیے کھڑے رہتے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا، اور یہ آپ کا محل بھی تھے، اور یہ آپ کی رعایا میں تھے جنات۔ تمام جنات، چرند پرند، ہوا اور پہاڑ سب آپ کے تابع فرمان تھے۔ ایسی بادشاہی اللہ نے کسی نہ دی۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ بھر بھی تکبر نہ تھا۔ آپ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے 1 پیسہ تک نہ لیتے تھے، اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اسے فروخت کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے، اس کی روٹی پکا کر کھاتے، اور اکثر اوقات روزے سے رہتے تھے، اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزے جو تھے وہ افطار کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے اس کے بعد کسی کو نہ ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا میرے بھائی سلیمان علیہ السلام ہی کو سجتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔